नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन व यत्तबिउ कुल्ला शैतानिन मरीद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और कुछ लोगों में से वो हैं जो युजादिलु कि वो झगड़ते हैं, हाँ फिल्लाह अल्लाह के मामले में, अल्लाह के बारे में, बेगैर इल्म, बगैर इल्म के। उनके पास इल्म नहीं है, उसके पास इल्म नहीं है, उसको लड़ने का हक हो। जिस फन में आप माहिर हैं तो लड़े, आप बात करें। अब आपको किसी मामले में इल्म नहीं, अब खामोश मुंह पे ताला लगा रखे, बोले मुझे पता ही नहीं है। आजकल बहुत सारे मामलात में मिसाल के तौर में बयान करूंगा, ये शख्स आता है, उस्ताद जी अब तकरीर यूं करे, तकरीर यूं। भाई ये मेरा काम है, आपने कितना वक्त दिया है दीन को? मैं तो ड्राइवर हूं, मुझे क्या पता है दीन क्या होता है। तो फिर भाई क्यों ऐसे लड़ते हो? नहीं नहीं मैं आपको बताता हूं ना, आप मीठी मीठी बातें करें। अच्छा तो कुरान में तो ऐसे नहीं है। कुरान में तो कहता अगर 40 बातें तो उसमें 40 में 40 से कड़वी तो होनी चाहिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर 10 जुमलों के साथ जो है ना मीठी भी हो जो, लेकिन बकिया 40 के 40 कड़वी बातें हों। आप डॉक्टर के पास जाते हैं नहीं जाते? बोले जाते हैं। कभी डॉक्टर ने ये भी बोला कि भाई आपको बुखार हो, आप बीमार हैं, और वो कहते नहीं आप बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, जा। ऐसे कभी हुआ? और डॉक्टर बोला मैं फीस वगैरह नहीं ले, जा। वो तो भाई जितनी बीमारी नहीं है जितनी वो साबित कर देता है। कभी एहतियाती तौर पे कहता है कि बीमार तो नहीं है लेकिन बीमार हो जाओगे, अलामात बता रहे थे कि ये अगर है, आपका वैसे जिस्म थोड़ा सा फूला हुआ है, तो क्या कहते हैं थोड़ा सा खाने पर कंट्रोल करो, वर्जिश भी करो, आज नहीं तो कल सही बीमारी लग जाएगी, क्योंकि मोटापापन एक बीमारी है ना। तो अगर उसको में तजर्बा नहीं है तो फिर बोलेगा माशाल्लाह आप सही मोटे सेहतमंद हैं। तो अगर डॉक्टर है तो मोटापन बीमारी है, अगर डॉक्टर नहीं तो बोले माशाल्लाह सही मोटा है, ऐसी है ना। तो यहाँ हाँ बगैर इल्म के अल्लाह के बारे में लड़ना, वयत्तबिउ कुल्ल शैतानिन मरीद, और हर सरकश शैतान के पीछे चल पड़ते हैं। आज ये आयत मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत सारे मौलवी मेरे नजर में आ गए। ये गामदी है, एक हमारे लाग मुनीर शागिर्द तो मार दिया वो था, एक उसके शागिर्द यूसुफ है, एक और है बरकात है, मैंने पठान में बसा दिए, और एक मिर्जा इंजीनियर है। मैंने बोले ये सब शैतान है। देखे वो उन्होंने इतने लोगों को गुमराह किया, यानी अवाम तो नहीं जानते ना, अवाम तो कहते हैं भाई सही कह रहा है, लेकिन हमें पता है भाई वो एक नंबर के शैतान है। वो शोहरत चाहते हैं, वो डॉलर कमाना चाहते हैं, ऐसे कोई हकीकत नहीं है। अगर हकीकत होती, देखें बड़े बड़े ग्रोह हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, भाई उनका एक मौकफ है, ये हमारा उनका, अगर उनसे हम बात करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूं उसकी कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ फर्द वाहिद है, और यहूदी इसको खरीद चुके हैं। फर्द वाहिद यहूदियों का एजेंट होता है, याद रखे। एक है ना भाई अल हदीस है, वो एक अरब में, हिंदुस्तान में, इसमें बहुत सारे भाई करोड़ों की तादाद से हनफिया हैं। हम दुनिया में बहुत ज्यादा, हर 100 में 90 हनफी। कितने? अब यहाँ पे तरावी पढ़ना दे जानते हैं तो कितने तरावी में 20 कितना पढ़ते हो, 8 कितने पढ़ते हैं? हाँ बहुत ज्यादा है ना। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ हाथ रखने वाले, तकबीर वो रफ़ा न करने वाले, आमीन न करने वाले, तो ये 80% हर जगह है। तो हालांकि शरीयत कानून है, कल हम पढ़ेंगे कि आप मुसलमानों के साथ रहें। अब जो बीच में आए हैं, अब ये जो गैर मुक़ल्लिद पैदावार कब की है? गालिबन 1200 हिजरी की कब की पैदावार, इससे पहले एक भी गैर मुक़ल्लिद नहीं था, ये अभी की पैदावार है। हाँ अब ये नस्लें जो मजीद है, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत तक ये नस्लें पैदा होंगी। हाँ हम कहते हैं, हम अहले सुन्नत जमात कि ये बात यूं है, उसमें हम थोड़ा सा वजन करते हैं कि ये यूं है, ये यूं है, ये है सही, लेकिन इस तरीके से है। समझ आई कि उसमें अवाम जो है ना बात चीज में मुबालगा
یا غیر ضروری چیز کو ضروری قرار دینا، اس کو صرف ہم سمجھاتے کہ یوں ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ آیت جو ہے یہ نضر بن حارث لعنتی کے بارے میں نازل ہوئی، جو بڑا ہی جھگڑالو تھا، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور قرآن مجید کو گزشتہ لوگوں کے واقعات اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا منکر تھا. بہت ساری چیزیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اب جن کا میں نے بات کیا نا، وہ آج کل سوشل میڈیا پر آتے ہیں، ان کی بڑی بڑی مونچھیں اور ایسے بدماشوں کا حلیہ میک اپ وغیرہ کہتے ہیں. اب عوام کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ کیا کہتے ہیں. بولا ارے غریب تراویح پڑھتے ہیں، ایک صرف لفظ تراویح قرآن سے ثابت کر دے. ہاں تو اگر آپ وہاں پڑھے لکھے ہوں گے، بولا بھائی اگر اس طرح ہے تو جو 2 رکعت فجر، صبح کی 2 رکعت فجر پڑھتے ہو نا فرض، تو یہ قرآن سے ثابت کر دے. تو حدیث کا منکر ہے، تو عوام کو صاف کہہ دو کہ بھائی ہم نے ڈالا لیے میں، ہم آپ کو عوام کے ذہن میں شبہات ڈالتے ہیں. یہاں دیکھیں ذہنوں میں شبہات ڈالنے والے شیطان ہوتے کیا ہوتے ہیں. اب ہم کیا کہتے ہیں، روزے رکھو، ہمارا موقف یہ ہوتا ہے ہاں فرض نماز پڑھو، تراویح پڑھو، والدین کی خدمت کرو، رزق حلال. ہم یہ آپ کے اندر کمزوریاں نہیں ہونی چاہیے، بدکاری نہیں کرو، حرام مال نہیں کھاؤ، اور ڈاکے نہیں کرو، جنگ و جدال نہیں کرو. یہ صحیح طریقہ ہے. وہ ان کا بھائی یہ موقف نہیں ہے. اب یہاں دیکھیں کہ اس سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں علم کے بغیر بحث کرنا حرام ہے. صرف علماء دین کی تحقیق اس لیے کہ ذات و صفات میں بحث کر سکتے. آج ایک کمبخت سوشل میڈیا پر آیا تھا. اب میں نے بولا اگر یہ کسی اس کا ٹھکانہ جو اکثر ہے نا، یہ غیر ممالکت میں، یعنی مسلمان نہیں غیر مسلم ممالکت میں ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنا گندا بول رہا تھا اللہ کے بارے میں. اب اس نے پتہ نہیں کیا اس کو ڈالر ملے ہوں گے. اب وہ جو بھی عوام سنتا تھا وہ گمراہ ہو جاتا تھا، کیونکہ عوام کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالنا، اسی سوچ پہ لگانا، بس عوام کا تو بیڑا غرق ہے. اب اللہ کے بارے میں یار، اللہ کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں کرنا، جو بھی سنے گا اس کا بیڑا غرق. اللہ تعالیٰ دیکھو کہ زمین و آسمان کا خالق ہے، رزق ہے، اس طرح باتیں کرنا. وہ کمبخت اس طرح باتیں کر رہا تھا. میں نے بولا میری رسائی ہوتی نا تیرے تک تو میں تیرے کو بتا رہتا، لیکن رسائی ہو ہی نہیں سکتی. وہ سوشل میڈیا پر میں نے بولا اس کو جواب ہی دو، مزید لوگوں کے اس کو بند کرنا ہے کہ اس عوام نہ سنے بس. اور جو بھی سنتے بولا ہاں یہ تو زبردست ہے یار، یہ مولوی اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تو بولتا ہے لیکن زبان کا محتاج نہیں ہے، سنتا ہے تو کان. اس قسم کی باتیں وہ اس نے اٹھائی، اور پھر وہ اعتراضات کوئی یہودیوں کا ہی جڑ تھا. خدا انہیں برباد کرے. جو دین میں اس قسم کے خرافات پیدا کرتا ہے، ہمیشہ یہ یاد کرو، بولو خدا انہیں برباد کرے. یہ بس خدا تجھے برباد کرے. اگر تو نے ڈالر لیے ہیں، مسلمانوں کو بگاڑ پیدا کرتا ہے، خدا تمہیں دنیا و آخرت. تو نے تو اس لیے ڈالر لیے، پیسہ لیا کہ میری دنیا بسر جائے گی نا، آباد ہو جائے گی، لیکن دنیا آباد نہیں ہوگی، تو برباد ہوگا. ہاں اچھا، تو صرف علماء دین کے حق کے لیے اس ذات و صفات بات کر سکتے، بشرطے جھگڑا مقصود نہ ہو، بلکہ صرف اعتراضات کا اٹھنا اور حق کی تحقیق کا قصد ہو. لہذا علم کلام برا نہیں، اچھا علم ہے. تو وہ صرف اعتراضات کر کے چھوڑ گیا. بولا میں یعنی تمہارے ذہن میں شبہ دیا، باقی تو اس کو پتا تھا نہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اس آیت میں سرکش شیطان کے بارے میں 2 قول ہیں. اس سے انسانی شیاطین مراد ہیں، اور یہ کافروں کے وہ سردار ہیں جو دوسروں کو کفر کی طرف بلاتے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان کے لباس میں ہوں. بعض کفار جو ہیں منافقین تھے، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے، لیکن اندرونی طور پہ وہ کیا تھے، بہت سارے ممبر و محراب کے وارث وہ کافر ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے. لیکن وہ اس دن اگلے دن آپ نے سنا تھا، 19 سال جس نے امامت کی، وہ غیر مسلم تھا، لیکن انہوں نے یہ پڑھ چڑھ کے تاکہ عوام کے اندر ممبر و محراب میں، چونکہ عالم دین کے ایک بڑے اختیارات ہوتے ہیں، تو عوام کو آہستہ آہستہ ان کے اندر شبہات ڈال دے. تو بولے یہ جناتوں میں بھی ہیں اور شیطانوں میں بھی ہیں، اور اللہ ان کی شر سے بچے. یاد رہے کہ شیطان خواہ انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں ہو، دونوں میں سے شیطان ہوتے ہیں نا. اللہ دونوں کے شر سے بچا، بولو امین.
اچھا، ان کی کوئی بھی بات نہ مانی جائے، کیونکہ اگر ان کی ایک بات مان لی تو ملعون اسی پر اکتفا نہ کرے گا بلکہ اور باتیں منوانے کی تاکید میں رہیں گے، اور جتنا ان کی بات مانتے چلے جائیں گے اس کا سلسلہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ اب انہوں نے یہ کوشش کی یہ حدیث کے منکرین نے کہ حد وہ نہیں ہے تراوی، اب اس پر تھوڑی رکتے گے وہ، اب آگے کہ بھئی یہ لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ اصال ثواب بھی یہ نہیں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں عذاب قبر ہے یہ بھی نہیں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے، وہ رکے گا تھوڑی، وہ تو پیچھے جو ڈالا دیتے ہیں کہ بھئی ایک بات تو نے ثابت کر دی، اب ہم مزید تو آپ کا وظیفہ بڑھا دیں، ایک اور شبہ پیدا کرو، جنت کوئی جنت نہیں ہے، یہ فلاں کوئی ایسے واقعہ نہیں ہے، فرشتے کوئی ایسے مخلوق نہیں ہے، آخر جا کے پھر وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں سے واپس آنا پھر کیا ہے، محال ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ جھگڑے بحث میں مصروف نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے ذریعے بھی وہ اپنے ناپاک اعضاء میں کامیاب دیکھیں، وہ چاہتے ہیں سوشل میڈیا پہ آتے اس لیے کہ ہمارے ساتھ میدان میں کوئی آئے تو دنیا تو دیکھے گی نا۔ اب ہمارے پاس سوالات آتے ہیں تو کوئی اس قسم کے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں پتا کہ بھئی یہ سوال شیعوں سے آیا ہے، پرویزیوں سے آیا ہے، ان سے ہم اس کو جواب نہیں دیتے کہ بھئی اب اس سے سوال لیتے کیوں ہیں یار۔ میں ان کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بھئی تیری ماں کو کوئی برا کہے کہ تیری ماں ایسی ہے تو اس پہ تو لڑ جاتا ہے، لڑتا ہے نہیں لڑتا؟ تو یہ نہیں پوچھتا کہ چلو میں پتہ کرتا ہوں کہ میری ماں ایسے ہے یا نہیں ہے، فٹ سے اب لڑنا شروع کر دیتے، کمبخت تو نے میری ماں کے بارے میں بات کی کیوں ہے؟ تو میں نے بولا جب ایسی بات آپ کو کہہ دیتے ہیں اب اس کی بات نہیں سنو، فوراً آپ چھوٹے ہیں بڑے ہیں اس کو بولا آئندہ ایسی بات نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں استاد نے بتایا کہ یہ شیطان ہے، یہ شبہات ڈالتے ہیں، ہم آپ کی بات سنتے بھی نہیں ہیں، آپ ہوتے کون ہیں؟ میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں، اللہ کے صفات کے بارے میں، جو 1400 سال مسلمانوں کے معمولات ہیں کہ یہ سنت کہاں سے آ گئے، یہ فلاں، اب اتنا بڑا کہ سنت پڑھنا یہ شرک ہے۔ عوام نے وہ بھی سن کے بولا اچھا یہ شرک ہے، بولا ہاں چلو ہم نہیں پڑھیں گے، ہاں بولا دو پڑھو، کلمہ بس لا الہ الا اللہ، بات ختم، محمد رسول اللہ پڑھو گے تو کافر ہو، بولے اچھا، ہر چیز میں اچھا، لیکن اگر اس کی پراپرٹی میں آپ اس کو بولے نا کہ گھر تمہارا جو ہے نا یہ 80 گز ہے، یہ غلط ہے، تمہارا 40 گز ہے، کیا تو کیا بولتا ہے؟ بولے ابھی تیرے سے نمٹتا ہوں، کم وقت کہیں کا، فوراً لڑائی شروع۔ وہاں یہ نہیں بولا کہ چلو چکن کرتے وہ کرتے ہیں، چلو آجا آدھا تیرا آدھا میرا، کیونکہ وہاں ذاتی پراپرٹی ہے۔ یا مثال کے طور پہ یہ تیری بیوی جو ہے امام صاحب نے نکاح غلط پڑھایا، یہ نکاح غلط ہے، اور نکاح چیک کرتے میرے پاس بھی نکاح نامہ ہے، وہاں تو نہیں بولتا، بولے یہ میری غیرت کی بات ہے، اب تو نے بولا کیسے کہ تیری بیوی میری بیوی ہے، ابھی تیرے سے نمٹتا ہوں۔ لیکن سب سے زیادہ جو غیر اس کو قبول کیا فسادیوں کو، وہ ہمارے پٹھانوں نے کیا۔ جہاں فساد شروع ہوگا میرے خیال ہے دجال بھی ہو سکتے پٹھانوں میں ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بڑے غیرت مند کہتے ہیں، لیکن میں نے جو اپنے پٹھانوں میں جتنے فسادی مولوی دیکھے ایسے کسی اور فرقے میں نہیں دیکھے۔ وہ فضل اللہ آتا نا، غضب اللہ، وہ ساتھ میں آتا، میں لوگوں کو سمجھا بھائی یہ فسادی یار، اس کی باتیں بھی غلط، نہیں یہ تو بڑا بہادر ہے، یہ تو کہتے ہیں میں فوج سے بھی لڑتا ہوں، پولیسوں سے بھی لڑتا ہوں، اور حکومت وقت سے بھی لڑتا ہوں۔ اب پیچھے تو بھائی وہ اس کو تو ایک اس کو وہ بنایا تھا، کیا بنایا تھا فلم میں، وہ کیا ہوتا ہے، ہیرو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کو ظالم بناتے ہیں نا وہ، سب چیز اسی پر ہوتا ہے۔ اب اس کو سپورٹ کرتے کہ تیرے کو یوں دیں گے، تو بڑا بہادر بنا، آخر میں تجھے ٹھکانے پہنچائیں گے، شروع میں تو بڑا ڈاکو ہوگا، اس طرح ہوتا ہے نا۔ تو وہ شروع میں نے بولا یار یہ فسادی ہے، یہ سب جھوٹ بولتا ہے، ان کی کوئی بات صحیح نہیں ہے۔ اور آخر میں کیا ہوا، مدرسوں کو بھی بگاڑ دیا، مسجدوں کو بھی بند کر دیا، اور پھر وہاں سے افغانستان بچ گیا۔ اس نے جتنے ڈالر دیے تو وہ ہضم ہو گئے، بولے مسلمانوں کو بیڑا کر کے دیا، مسجد بند کرنا دی، اور کیا کہنا تھا، یہ سیڑیاں بند کر دوں گا، یہ تصویریں بند کر دوں گا، یہ بے پردے کی بند کر دوں گا، یہ داڑھی منڈوانا بند کر دوں گا۔ ارے تیری شکل تو نے دیکھی ہے، تمہارے پاس جو اختیارات ہے پہلے اس کو یوز کرو۔ ہر انسان کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں نا، اس کے مطابق وہ بات کرتا ہے۔
اب میں مسجد کا امام ہوں، مسجد کو مقتدیوں کو سمجھا نہیں سکتا، اور میں کہتا ہوں نہیں میں تو مشرف کو صحیح کروں گا. ارے بڑے تو ایک محلے کو کنٹرول نہیں کرتا، تو اتنا بڑا فن خان آیا ہے. میں کراچی میں یوں کروں گا. میں اکثر کہتا ہوں کروں گا، لیکن بولتا ہوں کہ جب میں اگر آگے بڑھ گیا تو اختیارات آ گئے میرے پاس، کراچی کا بڑا بن گیا تو پھر میں کروں گا، لیکن نہیں ہے تو نہیں کروں گا بھائی. ٹھیک ہے نا؟ یہ مسئلہ یاد رکھو کہ نہیں ہے تو بس آپ کو بات سنا تو یہ بہت ہے. آگے چلتے ہیں. لہذا ان سے لڑائیاں وغیرہ نہیں کرنا، بولا دفعہ ہو یار ان سے مناظر وغیرہ. امام حنیفہ نے کہا نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کو کہتے کہ چلو دلیل پہ، بولے کافر ہو جائے گا کبا. یہ دیکھیں یہ بات ہے میری، یاد رکھو. کوئی کہہ دے نا کہ تیرا باپ فلاں ہے، یہ نہیں ہے، تو بھائی تو کیا کرو گے؟ وہ کیا ٹیسٹ، کون سا ٹیسٹ کرتے ہیں؟ ڈی این اے ٹیسٹ کرو گے؟ صحیح بتاؤ ایمان سے، کیا اس شخص کو چھوڑ دو گے؟ نہیں چھوڑو گے نا. کہ تو نے یہ بولا کیسے بھائی؟ وہاں تو لڑائی نہیں کرتا. یہ بات تو ہو سکتی ہے نا. اب کوئی کہتا کیوں لڑے بھائی، کر دو. نہیں بھائی، میں بچہ، میں ماں کے گود میں تھا، یہ میرا ابو تھا، مجھے انہوں نے تعلیم دی. آپ یہ کمبخت کہہ رہے کہ تیرا باپ جو ہے فلاں ہے، اب میں اس کو معاف نہیں کروں گا. تو بھائی جو دین اسلام مکمل دین ہے، یہ کوئی ہوا میں نہیں آیا بھائی. قرآن و حدیث پڑھاتے آگے. آج اس نے کیوں ایسے بولا؟ آپ ان سے بائیکاٹ کریں، بولا دیکھا آئندہ بات نہیں کریں، اس کی زندگی تنگ کر دو، یہ اس کو ڈالر ہضم نہیں ہوں گے، دفع ہو جائے گا. لیکن اگر تو اس کو وہ دیتا ہے تو پھر تو وہ بولے کہ مزہ آ گیا. لہذا ان سے نجات کی صورت یہ ہے کہ ان کی کوئی بات سنی ہی نہ جائے، کیونکہ اگر ان کی بات سنیں گے تو ممکن ہے کہ کوئی بات دل پر اثر کر جائے. جیسے مرزا انجینئر کیسے بکواس کرتا رہتا ہے، حالانکہ آج تک اس کو ناظرہ قرآن پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا. لیکن بھائی بکواس، ابھی لوگ تو جو لبرل لوگ ہیں، ہیرونیوں کے ساتھ بھی تو ساتھی ہوتے ہیں نا، کنجروں کے ساتھ بھی تو ہوتے ہیں، دجال کے ساتھ کم لوگ ہیں کیا؟ بھی اصل مسئلہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اس سے نکلا، وہ کہتے ہیں نہ میں حنفی ہوں، نہ میں اہل حدیث ہوں، نہ میں سنی ہوں، نہ میں وہابڑا ہوں، میں ایک نیا وہ اترا ہوں، جنات شیطانوں کا ڈرائیور اترا ہوں. میرے محلے میں کتنے گمراہ ہے، لیکن شکر ہے بول نہیں سکتے، ایسے دیکھتے رہتے، مسجد میں بیٹھتے نا، میں جانتا ہوں یہ بھی شیطان بنا ہوا ہے. وہ چھپ کے محلے میں پھر بھاگ جاتا ہے. تو بھی بدبخت، یہاں بولا کہ شیطان اس کو پھر جہنم میں لے جائے گا. ہمیں تو تمہاری فکر ہے. اور اپنے باپ کو بھی گمراہ کہتے دیکھ میرا باپ بھی گمراہ گزر گیا. اور سننے والا کفر و گمراہی کے دلدل میں پھنس کر رہ جائے گا. یہ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ شیطان دو قسم کے، شیاطین الجنس، ان سے ابلیس لائن اور اس کے ملعون اولاد مراد ہے. اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ان کے شر اور تمام شیاطین کے شر سے پناہ دے. آمین بول آمین. جو بھی شر پھیلاتے ہیں اتنی دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے بچائے. نمبر 2 شیاطین الانس، اس سے کفار اور بدعتی لوگ کی داعی اور منادی مراد ہیں. بدعتی کیسے؟ عملی اور اعتقادی. زیادہ تر خطرناک بدعتی اور اعتقادی طور پہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اعتقادی طور پہ ہوتے ہیں اور کفر کے حد تک چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے اور ان کو ہمیشہ بے سہارا رکھے اور ان پر ہمیں دائمی نصرت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پیارے عقائد و جان کے طویل ہماری یہ دعا قبول فرمائے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اللہ کریم فرماتے. اسی طرح ہم نے ہر دور میں ایسے انبیاء کے ساتھ بھی شیطانوں کو ان کے دشمن بنائے. ائمہ دین فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی شیطانی جن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ شیاطین الانس کو مقدم کرنا بھی اسی طرح اشارہ ہے. یہاں آیت میں کیا کہا؟ شیاطین الانس سے، یہاں پہ کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی ہوتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ سے پہلے انسان کے شیطانوں کا ذکر کیا. اشارہ ہے کہ شیطان آدمی شیطان جن سے سخت تر ہے. اس حدیث کریم نے کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے
تو اتنا کہہ کر الگ ہو جاؤ کہ تو جھوٹا ہے. دونوں قسم کے شیطانوں کا علاج فرما دیا. شیطان آدمی ہو خواہ جن، اس کا قابو اسی وقت چلتا ہے جب اس کی سنی گئی، اور جب تن کا توڑ کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیں گے کہ تو جھوٹا ہے، تو وہ خبیث اپنا سامنا لے کر رہ جاتا ہے اور اپنا منہ پھر جو ہے وہ تکتا رہے گا کہ یہاں دال نہیں گلتی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. میرا آج کے درس کا مقصد یہ تھا کہ جو آپ کے جو دین اسلام چلا رہا ہے، دین کمپلیٹ ہے اور معمولات صحیح ہیں، روزے ہیں، تراویح ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی نہیں ہے، اس میں خرابی نہیں ہے. اب عملی طور پہ آپ کو کوئی بلاتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ کہتے نہیں اب 1400 سال 1500 سال حضور کو آئے ہوئے ہو گئے، دنیا میں تشریف آوری ہے، آج تو ہمیں کہ دین ہے کیا؟ نہیں بھائی، یہ کمپلیٹ ہو گیا، جو ہے اس کو آگے پہنچاؤ. مزید اس کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز کتنے رکعت ہے اور تراویح کتنے رکعت ہے. شیطانوں کا یہ کام ہے کہ وہ بولیں گے اتنے کتنے ہیں، یہ وسوسے ڈالتے. اللہ تعالیٰ ان کی شر سے بچائے. اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر جینا اس پر موت نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم.